मैं पास्टर फौद अपने तमाम साइमीन को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत पल के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में अता किया। अज़ीज़ों, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ निकालिए पुराने अहदनामा में से कुज़ात की किताब और उसका 16वां बाब। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपने पिछले लेक्चर में कुज़ात की किताब 16वें बाब में से ही चंद एक आयात पर गौर किया। तो उसी सीरीज़ का नेक्स्ट सेशन कंसीडर कीजिए, इसको पार्ट 2 कंसीडर कीजिए। हम 16वें चैप्टर की चंद एक और आयात पर गौर करेंगे। और जैसे कि पिछली दफ़ा हमने समसून के किरदार पर गौर किया, आज भी हम समसून ही के किरदार पर चंद एक बातें शेयर करेंगे और देखेंगे कि समसून की लाइफ में वो कौन सी ऐसी कमज़ोरियाँ थी और वो कमज़ोरियाँ, वो कमज़ोर पहलू जो समसून की ज़िंदगी में नज़र आते हैं, वो कमज़ोर पहलू आज भी बथेरे खुदावंद के ममसू ईमानदारों की ज़िंदगी में देखने को मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ निकालिए कुज़ात की किताब उसका 16वां बाब। हम 16वीं आयत से पढ़ेंगे 19वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब वो उसे रोज अपनी बातों से तंग और मजबूर करने लगी, यहां तक कि उसका दम नाक में आ गया, तो उसने अपना दिल खोल कर उसे बता दिया कि मेरे सर पर उस तरह नहीं फिरा है, इसलिए कि मैं अपनी माँ के पेट ही से खुदा का नज़ीर हूँ। सो अगर मेरा सर मुंडा जाए तो मेरा जोर मुझसे जाता रहेगा और मैं कमज़ोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। जब दलीला ने देखा कि उसने दिल खोल कर सब कुछ बता दिया, तो उसने फिलिस्तियों के सरदारों को कहला भेजा कि इस बार और आओ, क्योंकि उसने दिल खोल कर मुझे सब कुछ बता दिया है। तब फिलिस्तियों के सरदार उसके पास आए और रुपए अपने हाथ में लेते आए। तब उसने उसे अपनी जानों पर सुला लिया और एक आदमी को बुलाकर 7 ईंटें जो उसके सर पर थी मुंडा डाली और उसे अजियत देने लगी और उसका जोर उससे जाता रहा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। अब इससे पहले कि हम खुदा उनके कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूँ कि आइए कुछ पल के लिए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदा उनकी आवाज सुनने के लिए तैयार करें। ए आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, इस पल के लिए। खुदावंद, आपने हमें यह फजल बख्शा कि हम सब मिलकर आपके कलाम की अमीक बातों पर गौर कर सकें और अपने लिए इस कलाम में से हम बरकतों को हासिल कर सकें। खुदावंद, वो तमाम जाने जो इस आवाज़ को सुनती हैं, आपके जिंदा कुव्वत और तसल्ली बख्श कलाम को सुनती हैं, इस कलाम के वसीला से वो तमाम जाने बरकत पाएं और जोर हासिल करें। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। अजीजों, जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में 20, 21 और 22 आयत को अपने सामने रखा और इन 3 आयत में से हमने 3 पॉइंट्स को मद्देनजर रखा। वो 3 पॉइंट्स जो कि वीकनेस थी समसून की जिंदगी में, हमने गौर किया कि किस तरह से खुदावंद का बंदा कमजोर पड़ सकता है, किन प्रॉब्लम्स की वजह से खुदावंद का बंदा जो है मुश्किलात में फंस जाता है। पहला पॉइंट जिस पे हमने गौर किया, फूल, किस तरह से खुदावंद के ममसूद जिनके ऊपर खुदावंद की अनॉइंटिंग होती है, अरे जो खुदावंद की बुलाहट के मुताबिक, खुदावंद की कॉल के मुताबिक चुने हुए होते हैं, अनॉइंटिंग होने के बावजूद, मखसूस होने के बावजूद भी बाज़ दफा खुदावंद के लोग बेवकूफ बन जाते हैं और कमजोर पड़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट हमने देखा, फील, कि किस तरह से बाज़ दफा खुदावंद का ममसू होते हुए, खुदावंद के बेटे बेटियां होते हुए भी, जब खुदावंद के लोग अपने जज्बात को सच्चाई से ज्यादा तरजीह दें तो नुकसान का सामना करते हैं। फिर वैसे ही हमने तीसरे पॉइंट पर गौर किया, फॉल्ट, मतलब हमने समसून के किरदार और समसून की जिंदगी से इस बात को देखा कि ये समसून का एक फॉल्ट था, ये उसकी गलती थी, ये उसकी हमाकत थी, क्योंकि वो जानता था कि जिस लड़की के साथ ये वक्त गुजार रहा है वो दिल से उसके साथ है ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद खुदावंद से कहीं ज्यादा उसके दिल में उस लड़की के लिए डिजायर थी। खुदावंद के कलाम में हमने देखा कि खुदावंद का रूह समसून से जुदा हो गया और वो उसको पता ही नहीं चला।
وہ اسی غلط فہمی میں تھا کہ خداوند میرے ساتھ ہے، لیکن اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب خداوند کا روح اس سے جدا ہو گیا۔ اس کو کیوں خبر نہ ہوئی؟ کیونکہ اس کے دل میں خداوند کے لیے ڈیزائر ہی نہیں تھی، وہ خداوند کے ساتھ ریلیشن میں نہیں تھا۔ اور وہ لوگ جو خداوند کے ساتھ ریلیشن میں نہیں ہوتے، وہ خداوند کو نہیں جان پاتے، وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اور وہ لوگ جو خداوند کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں، خداوند اپنے دل کی باتیں اپنے بیٹے بیٹیوں پر ظاہر کر دیتا ہے، ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ سمسون کو خبر ہی نہ ہوئی، اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ کب خداوند کا روح سے جدا ہو گیا۔ ویسے ہی آج بھی ہم چند ایک اور باتوں کو اپنے مد نظر رکھیں گے۔ 16 آیت سے لے کر 19ویں آیت تک یہ آیات جن کا بھی مطالعہ کیا گیا، ان آیات میں ہم چند ایک اور ایسے زندگی کے کمزور پہلو ہیں جو نہ صرف سمسون کی زندگی کے کمزور پہلو تھے، بلکہ آج بھی بتھیرے ایمانداروں کی زندگی کے وہ کمزور پہلو ہیں۔ ویکنس، کمزوری۔ ان آیات کے اندر 3 ایسے پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ فقط انہی 3 نقطوں پر تکیہ مت کیجئے گا، خود سے بھی اس چیپٹر بلکہ اس کتاب کا مطالعہ کیجئے گا، اور پھر دیکھیے کہ خداوند کا روح کس طرح سے دل کی آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ میں 3 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ پرپس، مقصد۔ دوسرا پوائنٹ پرسن، شخص، شخصیت۔ اور تیسرا پوائنٹ پرابلم۔ ہم سب سے پہلے نقطے پہ بات کریں گے، پرپس۔ ہم جب ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں ہماری ملاقات خداوند کے سورما، خداوند کے منصوب سمسون سے ہوتی ہے۔ سمسون جس کے باپ کا نام منوہا تھا اور اس کی ماں کا نام ہم نہیں جانتے، خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ خداوند کا نذیر تھا۔ اس کی زندگی میں خداوند کی ایک زبردست کال تھی، اس کی زندگی میں خداوند کی ایک بلاہٹ تھی، اس کی لائف میں خداوند کا ایک پرپس تھا، اس کا ایک مقصد تھا۔ خداوند اس نوجوان، اس شخصیت کے وسیلہ سے اپنے منصوبوں کو انجام دینا چاہتا تھا۔ خداوند کا ایک پلان تھا، اس کے اوپر انوائنٹنگ تھی، مسا تھا، خداوند نے اس کو زور بخشا تھا، خداوند نے اس کو بلیس کیا تھا۔ لیکن یہ بلیسنگ اس کے خود کے لیے نہیں تھی، یہ انوائنٹنگ اس کے خود کے لیے نہیں تھی، یہ انوائنٹنگ، یہ زور، یہ قوت، یہ اس لیے تھی کہ خداوند اس شخص کے وسیلہ سے ایک مقصد کو انجام دینا چاہتا تھا۔ یہ نذیر تھا، یہ مخصوص تھا۔ نذیر کا مطلب یہ کہ کسی خاص مقصد کے لیے الگ کیا ہوا، اس کو ایک خاص مقصد کے لیے الگ کیا گیا تھا، اور اس کو بلیس کیا گیا، اس کو انوائنٹ کیا گیا، اس کو زور بخشا گیا۔ لیکن افسوس جب ہم سمسون سے ملاقات کرتے ہیں، سمسون اس زور، اس انوائنٹنگ، اس بلیسنگ کا استعمال صرف اپنی ذات کے لیے کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سمسون ہمیں جب بھی اپنی قوت، اپنے زور کا استعمال کرتا ہوا نظر آیا، یا تو اس نے دشمن سے بدلہ لینے کے لیے اس کا استعمال کیا، یا تو اس نے دشمن کے سامنے شیخی مارنے کے لیے اس کا استعمال کیا، یا تو سمسون نے اس زور کا استعمال اپنے آپ کو دشمن سے بچانے کے لیے کیا۔ مطلب جب بھی سمسون نے اس دی گئی بلیسنگ، اس دی گئی انوائنٹنگ کا استعمال کیا، صرف اپنی ہی ذات کے لیے کیا۔ خداوند کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ جس چیز سے خداوند اس شخص کو انوائنٹ کر رہا ہے، بلیس کر رہا ہے، یہ صرف اس کو اپنی ہی ذات تک محدود رکھے۔ خداوند تو یہ چاہتا تھا کہ جو بلیسنگ، جو انوائنٹنگ، جو مسا، جو زور سمسون کو خداوند کی طرف سے ملا، لوگ اس سے فائدہ حاصل کرے۔ یہ بلیسنگ، یہ انوائنٹنگ لوگوں کو ٹرانسفر ہو، لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے، باقی لوگ بھی اس بلیسنگ سے بلیس فیل کریں۔ لیکن سمسون سے ملاقات کرنے کے بعد ہمیں ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ جو مقصد، جو پرپس خداوند کا سمسون کی زندگی میں تھا، جس مقصد، جس پرپس کے لیے سمسون کو انوائنٹ کیا گیا، بلیس کیا گیا، وہ مقصد پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ And that is the message for you۔ میرے اور آپ کے لیے سمسون کے کردار سے آج یہی ایک پیغام ہے۔ خداوند اپنے بیٹے بیٹیوں کو بلیس کرتا ہے، ان پر آسمان کو کھولتا ہے، ان کے لیے دروازوں کو کھولتا ہے، انہیں زور عطا کرتا ہے۔
لیکن بتھیرے خداوند کے بیٹے بیٹیاں ارے جو خداوند سے بلیسنگز لے کے صرف ان برکتوں کو اپنی ہی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں. But God says no. ارے خداوند یہ کہتا ہے کہ یہ بلیسنگ، یہ انوائنٹنگ، یہ برکت ارے یہ اس لیے نہیں دی گئی کہ فقط اس کو اپنی ہی ذات کے لیے استعمال کیا جائے، فقط خود ہی اس سے انٹرٹین ہوا جائے، خود ہی اس سے فائدہ حاصل کیا جائے، بلکہ خداوند کا میسج میرے اور آپ کے لیے تو یہ ہے کہ جو بلیسنگ، جو انوائنٹنگ، جو مسا، جو زور میں نے تجھے عطا کیا ارے فقط اس سے تیری ہی ذات کو فائدہ نہ پہنچے، بلکہ تیری جان سے جڑے ہوئے اور باقی تیرے اطراف کے لوگ، تیری گرد و نواح کے لوگ ارے وہ بھی اس بلیسنگ سے، اس انوائنٹنگ سے فائدہ حاصل کر سکے. شیئر یور بلیسنگ. آپ غور کیجئے اپنی ذات پر، خداوند نے آپ کو کس چیز میں بلیس کیا ہے. یہ ممکن ہے کہ شاید اس نے آپ کو علم و حکمت میں بلیس کیا ہو، یہ ممکن ہے کہ شاید اس نے آپ کو کسی زبردست پیشے کو لے کر بلیس کیا ہو، یہ ممکن ہے کہ شاید اس نے آپ کو فائنینس کو لے کر بلیس کیا ہو. غور کیجئے، اپنے آپ کو پرکھیے اور دیکھیے کہیں میں بھی سمسون کی طرح تو نہیں. شیئر یور بلیسنگ. کہ خداوند جب اپنے بچوں کو بلیس کرتا ہے تو وہ توقع کرتا ہے کہ آپ کی اس برکت سے، آپ کی اس انوائنٹنگ سے اب اور لوگ بھی بلیسڈ ہوں. آمین. پہلی بات پرپس. دوسرا پوائنٹ پرسن، شخص. یہ سمسون کس قسم کی شخصیت کا مالک تھا؟ ہم جب سمسون سے ملاقات کرتے ہیں تو خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ خداوند کا نظیر تھا اور اس کی زندگی میں خداوند کا ایک زبردست منصوبہ، ایک زبردست پلان تھا. خداوند نے اس کو انوائنٹ کیا، اس کو بلیس کیا، اس کو زور بخشا، کیونکہ خداوند یہ چاہتا تھا کہ یہ ایک زبردست آرمی تیار کرے اور یہ خود اس کا جنرل بنے اور دشمن سے جنگ کر کے ان پر غلبہ حاصل کرے، تاکہ غیر قوم والے جانیں کہ میں تمہارا خداوند ہوں. مطلب خداوند یہ چاہتا تھا کہ سمسون لیڈ کرے اور یہ ٹیم ورک ہو، سب مل کر خداوند کے کام میں قدم بڑھائے، سب مل کر خداوند کے لیے کام کرے، کیونکہ خداوند کا انداز یہ ہے. خداوند ٹیم ورک کو پسند کرتا ہے، اور جہاں پر ون مین شو ہو، خداوند ون مین شو کو پسند نہیں کرتا. لیکن سمسون کا پرابلم یہ تھا، یہ مل کر کام کرنے والوں میں سے نہیں تھا. ہم جہاں پر بھی سمسون کو دیکھتے ہیں اس نے ہمیشہ اکیلے ہی لڑائی کی، ایک کلے ہی جنگا لڑتا رہا. ارے کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا، ہر کام میں سمسون اکیلا ہی دکھائی دیا، کیونکہ یہ شخص ون مین آرمی تھا اور یہ ون مین شو ہی پیش کرتا رہا، جو کہ خداوند کو ناپسند تھا. کہ خداوند یہ چاہتا کہ خداوند کے لوگ مل کر قدم بڑھائے اور دشمن پر غلبہ پائے. لیکن سمسون نے اپنی زندگی سے ساریاں لڑائیاں کلے نہیں لڑیاں. ارے وہ اکیلا ہی جنگیں لڑتا رہا، وہ اکیلا ہی سب کچھ کرتا رہا، اور یہی پرابلم تھا. اور شاید اسی وجہ سے دشمن، جو کہ سمسون سے نفرت تو کرتا تھا لیکن دشمن کبھی بھی سمسون سے گھبراتا نہیں تھا، خوف زدہ نہیں تھا، کیونکہ دشمن اچھی طرح جانتا تھا he is all alone. ارے یہ بالکل تنہا اور اکیلا ہے، اس کا کوئی فالوور نہیں ہے، اس کا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی اس کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے والا نہیں ہے. سمسون کو جب بھی دیکھا گیا اس کو اکیلے کو ہی دیکھا گیا، کیونکہ یہ خداوند کے لوگوں کے ساتھ کنیکشن میں نہیں تھا. خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ جو زور، جو قوت، جو انوائنٹنگ خداوند نے سمسون کو دشمن پر غلبہ پانے کے لیے دی، یہ اس کا مس یوز بھی کرتا رہا. مس یوز کس طرح سے؟ اس نے اپنی انرجی کو مس یوز کیا، اس نے اپنی انوائنٹنگ کو اور اپنی پاور کو مس یوز کیا. خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے کہ اس نے جنگل میں ببر شیر کو مار دیا. ارے ببر شیر تو کبھی بھی دشمن نہیں تھا، اور نہ خداوند نے اس کو جنگلی جانوروں، جنگلی درندوں کو مارنے اور پھاڑنے کے لیے یہ زور اور یہ انوائنٹنگ دی تھی. اس کا مطلب یہ کہ بلیسنگ تو تھی لیکن حکمت نہیں تھی. ارے کب، کہاں اور کس طرح سے اس بلیسنگ کا استعمال کیا جائے، اس کے لیے ڈیوائن وزڈم چاہیے. اور سمسون کے پاس بلیسنگ تو تھی لیکن حکمت کا فقدان تھا، اور یہ اس لیے تھا کیونکہ یہ خداوند کے ساتھ ریلیشن میں نہیں تھا.
آج بھی بتھیرے خداوند کے بیٹے بیٹیاں جو بلیسنگ تو رکھتے ہیں لیکن حکمت کا فقدان ہے، اور حکمت کا فقدان اس لیے ہے چونکہ خداوند کے ساتھ ریلیشن میں مضبوط نہیں ہے۔ شمسون نہ تو یہ خداوند کے ساتھ کنیکشن میں تھا اور نہ خداوند کے لوگوں کے ساتھ کنیکشن میں تھا۔ ارے یہ خداوند کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، شاید کوئی مرد دے چھڑتا، ارے شاید کوئی اس کو ایڈوائز کرتا، اس کا تو ایڈوائزر بھی کوئی نہیں تھا، نہ اس نے کبھی کسی سے صلاح لی، نہ کسی سے مشورہ کیا، جو اس کا دل چاہتا تھا یہ وہ کرتا تھا۔ اس لیے یہ شخص ہمیں نقصان میں دکھائی دیتا ہے۔ ارے بڑا ضروری ہے خداوند اور خداوند کے لوگوں کے ساتھ کنیکشن میں، ریلیشن میں، فیلوشپ میں بنے رہیے۔ خداوند ایسے لوگوں کی رفاقت میں لے آتا ہے جو الہی حکمت سے بھرے ہوتے ہیں۔ ایک اچھا صلاح کار خداوند کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے، برکت ہے، اور وہ لوگ جو خداوند کے ساتھ کنیکشن میں رہتے ہیں خداوند انہیں بلیس بھی کرتا ہے اور ڈیوائن وزڈم سے بھی بھرتا ہے۔ ٹریجڈی تھی شمشون کی زندگی میں کہ اس کے لوگ اس سے خوش نہیں تھے۔ 15ویں چیپٹر میں انہوں نے آپ شمشون کو بن کے پڑھا دیتا ہے، وہ ہیپی نہیں تھے۔ یہ بے شک انوائنٹڈ تھا، بلیس تھا، لیکن نہ اس کی انوائنٹنگ نہ اس کی بلیسنگ سے ان کو کوئی فائدہ تھا، نہ کوئی فرق تھا۔ یہ شخص صرف اپنے لیے جیا، لوگوں کو اس کی پاور سے، اس کے زور سے کوئی سروکار نہیں تھا، کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم شمشون کا جنازہ دیکھتے ہیں، nobody crying، کوئی بھی روتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ کوئی بھی شمشون سے خوش نہیں تھا۔ یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ کے پاس کتنا زور ہے، آپ کے پاس کتنی تعلیم ہے، یا آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے، یا آپ کا سٹیٹس کیا ہے، ارے آپ کی پوزیشن کیا ہے، آپ کی ویلیو کیا ہے۔ یہ باتیں معنی نہیں رکھتی، اور لوگ ان باتوں کو یاد بھی نہیں رکھتے۔ معنی رکھنے والی کوئی بات ہے تو وہ یہ کہ آپ نے کتنی جانوں کو سہارا دیا، آپ نے کتنی جانوں کو تسلی دی، ارے آپ نے کتنے گرے ہوئوں کو سہارا عطا کیا، انہیں اٹھا کھڑا کیا، ارے آپ نے کتنے خاندانوں کو سپورٹ کیا، آپ نے کتنی جانوں کے لیے اپنے دل کو، اپنی جیب کو کھولا، ارے کتنے لوگوں کے لیے آپ نے اپنے دل میں درد کو محسوس کیا، یا کتنی جانوں کے لیے آپ نے راتوں کو جاگ جاگ کر گھٹنوں کے بل ہو کر دعا میں آنسو بہائے۔ ارے یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو خداوند کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر دیتی اور خداوند کے ساتھ ایک ریلیشن میں مضبوط کر دیتی ہیں۔ شاید کل کو وجود رہے نہ رہے، مگر اپنا کردار معاشرے میں کچھ ایسا چھوڑ جائیے کہ آپ کی خوشبو باقی رہے، لوگ یاد کرتے رہے۔ اور وہ جو خداوند کے لیے کچھ کرتے ہیں، خداوند اپنے بندوں کا نام اس دنیا میں سے مٹنے نہیں دیتا۔ آمین۔ ایک لیگیسی کو قائم کر جائیے، لوگ یاد کرتے رہیں۔ لیکن افسوس جب ہم شمشون سے ملاقات کرتے ہیں، اس کی پاور سے، اس کی انوائنٹنگ سے کسی کو کچھ فرق نہیں تھا، کیونکہ اس کی انوائنٹنگ، اس کی پاور سے کسی کو کبھی کوئی فائدہ ہی حاصل نہیں ہوا۔ اس نے کبھی کسی کو پریپیئر نہیں کیا، اس نے کبھی کسی کو انکریج نہیں کیا، اس نے کبھی کسی کو اپنے ساتھ کھڑا نہیں کیا۔ ارے یہ all alone one man army جو کچھ کرتا رہا، اکیلا ہی کرتا رہا، اور یہ سٹائل خداوند کو ناپسند ہے۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ خداوند کے لوگ مل کر قدم بڑھائیں اور دشمن پر غلبہ پائیں، تاکہ لوگ جانیں کہ میں تمہارا خداوند ہوں۔ آمین۔ پہلا پوائنٹ پرپس، مقصد، دوسرا پوائنٹ پرسن، شخص، اور تیسرا اور آخری پوائنٹ پرابلم۔ شمشون کی لائف میں جو سب سے بڑا پرابلم تھا، اور یہ پرابلم صرف شمشون کا نہیں، آج بھی خداوند کے بتھیرے بیٹے بیٹیوں کا پرابلم ہے۔ غور کیجئے اس پوائنٹ پہ۔ شمشون کا سب سے بڑا پرابلم مس انڈرسٹینڈنگ، خداوند کے کلام کی غلط سمجھ رکھتا تھا یہ شخص۔ یہ خداوند کا بندہ، غور کیجئے گا، یہ نذیر ہے، باقی پیٹ سے مخصوص ہوا ہوا، یہ خداوند کا بندہ ہے، یہ انوائنٹڈ ہے، بلیسڈ ہے، مسا اس کے اوپر ہے، لیکن ان سب کے باوجود اس کے اندر
خداوند کے کلام کو لے کر رانگ انڈرسٹینڈنگ ہے. اس نے خداوند کے کلام کو مس انڈرسٹینڈ کیا اور جنہی کو سمجھ لو آپ نو لگی اوہی اگے بھی داستا رہا. ہم جب خداوند کے کلام پہ غور کرتے ہیں، دلائلہ اس سے پوچھتی تیری قوت کا زور کیا؟ وہاں پہ لکھا اس نے اس کے ناک میں اتنا دم کر دیا. سمسون مجبور ہو گیا. سمسون کو پتا ہے کہ یہ لڑکی میرے ساتھ نہیں ہے، یہ دل سے مجھے نقصان پہنچانا چاہتی ہے، یہ مجھے باندھنا چاہتی ہے، یہ مجھے ہرٹ کرنا چاہتی ہے، یہ میرے ساتھ نہیں، یہ دشمن کے ساتھ ہے. اس کے باوجود خداوند کے کلام میں لکھا کہ جذبات کی روح میں بہ گیا. یہ خداوند کا بندہ کمزور پڑ گیا اور اس کے سامنے اس نے شیئر کر دیا. اور شیئر اس نے یہ کیا کہ میرے لمبے بالوں میں یہ قوت ہے. آج تک میرے سر پہ اس طرح نہیں لگا. یہ سمسون کو لگتا تھا کہ لمبے بالوں میں اس کی قوت اور اس کا زور ہے. But he was wrong. اس کے بالوں میں قوت نہیں تھی، اس کے بالوں میں زور نہیں تھا، لیکن یہ سمسون کو لگتا تھا. کوئی پوچھے سمسون سے یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ قضات کی پوری کتاب پڑھ لیجئے، اس پوری کتاب میں کہیں پر بھی یہ بات نہیں لکھی کہ سمسون کے بالوں میں زور تھا. وہ فرشتہ جو منوہا کی بیوی کے پاس میسج لے کے آیا کہ سمسون پیدا ہونے والا ہے، اس فرشتے نے بھی یہ بات نہیں کی. خداوند نے بھی خواب میں رویا میں یہ بات نہ تو کبھی منوہا کے ساتھ کی، نہ منوہا کی بیوی کے ساتھ کی. تو پھر سمسون نے یہ بات کیوں کی؟ یہ بات سمسون کے ذہن میں کیوں آئی؟ خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سمسون کے بالوں میں زور نہیں تھا. ہم جب قضات کی کتاب اس کے 14ویں باب کی 6 آیت پہ غور کرتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند کا روح زور سے سمسون پر نازل ہوا اور اس نے ببر شیر کو پھاڑ دیا. پھر جب ہم 14ویں باب کی 19ویں آیت پہ غور کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا کہ اس نے 30 آدمیوں کو مار گرایا. لیکن ان آدمیوں کے ساتھ لڑنے سے پہلے وہاں پر لکھا ہوا کہ خداوند کا روح زور سے سمسون پر نازل ہوا اور اس نے 30 آدمیوں کو مار گرایا. پھر جب ہم 15ویں باب کی 14ویں آیت پہ غور کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا اس نے فلسطینیوں کے 1000 آدمی گدھے کے جبڑے سے مار گرائے. لیکن اس سے پہلے پھر وہی بات لکھی کہ خداوند کا روح زور سے سمسون پر نازل ہوا. اس کا مطلب کہ زور سمسون کے بالوں میں نہیں تھا. ارے یہ زور تو اس پاک روح میں تھا جو ہر بار سمسون کے اوپر زور سے نازل ہوتا اور اسے قوت اور زور بخشتا تھا. It was anointing of Holy Spirit. ارے یہ پاک روح کی جنبش تھی، یہ پاک روح کا مسا تھا جو سمسون کے اوپر آ کے ٹھہرتا اور اسے قوت اور اسے زور عطا کرتا. سمسون کے پاس خداوند کا کلام تھا لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں تھی، رانگ انڈرسٹینڈنگ تھی. اور اسی غلط انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس نے زندگی کے کتنے دن گزار دیے. آگے بھی یہ غلط تعلیمی ٹرانسفر کر رہا ہے. اس لڑکی کو بھی یہی بتا رہا ہے کہ میرے بالوں میں قوت ہے، چونکہ میرے بالوں پر اس طرح نہیں لگا اس لیے I am so powerful. That is wrong. یہ غلط کانسیپٹ مس انڈرسٹینڈنگ سمسون کے ساتھ اس لیے تھی کیونکہ یہ شخص فیلوشپ میں نہیں تھا. ارے نہ یہ خداوند کے ساتھ کنیکشن میں تھا اور نہ یہ خداوند کے لوگوں کے ساتھ کنیکشن میں تھا. ایک اللہ ہی رہنا سی اے تو جنی کلے نو سمجھ آئی انہیں اسے نہیں آمین کیتا اور اسی میں پکا ہو گیا. ارے یہ خداوند کے بندوں کے ساتھ کسی پادری کسی کاہن کے ساتھ فیلوشپ میں ہوتا، وہ انہوں کھول کے دس دے کہ گنتی کی کتاب اس کے 6 باب میں لکھا ہوا ہے. ارے یہ قوت کا نشان نہیں بلکہ نذیر کے لمبے بال تو عہد کا نشان ہے. ارے یہ تیرے لمبے بال تیری قوت کا نشان نہیں ہے. ارے یہ تیرے اور خداوند کے بیچ میں تو محض ایک عہد کا نشان ہے. یہ مس انڈرسٹینڈنگ اس لیے تھی کیونکہ فیلوشپ نہیں تھی. اور نذیر کو 3 شرطوں پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے. پہلی شرط ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا، پہلی شرط کہ وہ کسی مردے کو نہ چھوئے. دوسری شرط وہ میں نہیں پی سکتا. اور تیسری شرط اس کے بال نہ کاٹے جائیں.
اور سمسون نے ان تینوں شرطوں کو توڑ دیا. اس نے مردے کو چھوا, اس نے بابا شیر کو مارا. اس کے بعد جب وہ دوبارہ اس راستے سے گزرا, اس نے دیکھا کہ اسی شیر کے پنجر کے اندر شہد کا چھتا لگ گیا. اس نے اس کے پنجرے کو چھوا, اس مردار کو چھوا اور اندر سے شہد کو نکال لیا. تو یہ پہلی شرط ٹوٹ گئی. دوسری شرط ممانعت تھی کہ نذیر میں نہیں پی سکتا, لیکن سمسون تو فلسطینیوں کی شادیاں, پروگرام اور فنکشنز, ارے یہ سارا کچھ اٹینڈ کرتا رہا اور وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نوشی بھی کرتا رہا. دوسری شرط بھی جاتی رہی. اور اس چیپٹر کے اندر ان آیات میں تیسری شرط بھی ٹوٹ گئی جب اس کی لٹوں کو کاٹ دیا گیا. وہ عہد ختم ہو گیا. یہ سمسون نے تینوں شرطیں توڑ دی. لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے, اس کا اور خداوند کے بیچ میں یہ عہد تھا. خداوند نے کلام کیا تھا, اب اس کلام کی خلاف ورزی ہو گئی. یہ تینوں عہد غیر قوم والوں کے بیچ میں ٹوٹے ہیں. یہ تینوں عہد, یہ تینوں شرطیں دشمن کی ٹیریٹری میں ٹوٹی ہیں. سمسون اپنی رضامندی, اپنی مرضی سے دشمن کی ٹیریٹری میں جاتا رہا, وہاں پر وقت گزارتا رہا. یہ جانتا تھا کہ یہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں, ارے یہ کبھی بھی مجھ پر حلہ بول دیں, لیکن اس کے باوجود یہ شخص گناہ کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتا رہا. He was playing in sin. ارے یہ گناہ میں کھیلتا رہا, کیونکہ یہ غلط فہمی کا شکار تھا کہ خدا میرے نال ہے. ارے جب خدا میرے ساتھ ہے تو یہ میرا کچھ نہیں کر سکتا. That was a dangerous thing. ارے یہ ایک خطرناک بات ہے جب خداوند کے بیٹے بیٹیاں اپنی رضامندی سے دشمن کی ٹیریٹری کی طرف قدم بڑھائیں اور گناہ کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلیں, اور کہیں نہ کہیں دل کے اندر یہ خیال ہو خدا میرے نال ہے, ارے خداوند مہربان ہے, میں معافی مانگوں گا مجھے معاف کر دے گا, God is with me. ارے یہ ایک خطرناک بات ہے. گناہ کے ساتھ کھیلنا, that is not good. It's a dangerous thing. سمسون نے یہی غلطی کی, یہی حماقت کی. وہ اپنی مرضی سے دشمن کی ٹیریٹری میں جاتا رہا, وہاں پر وقت گزارتا رہا, اور اس کا اس کو نقصان اٹھانا پڑا. یہ دشمن کے ساتھ کنیکٹ رہا, لیکن خداوند کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو گیا. اور خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلا, ارے اس کو پتہ ہی نہیں چلا کب خداوند اس سے جدا ہو گیا. ارے بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جب خداوند کے بیٹے بیٹیاں اپنی مرضی سے دنیا کی روشوں پر چل پڑتے ہیں, یہ سوچ کر کہ خداوند بڑا مہربان ہے, معاف کر دے گا, خداوند ہمارے ساتھ ہے, ارے وہ مہربان ذات ہے. ڈونٹ پلے ود سن. ارے گناہ کے ساتھ مت کھیلیے. خداوند کے بیٹے بیٹیاں جب دنیا کی روشوں پر چل پڑتے ہیں, دنیا کے ساتھ تو کنیکٹ ہو جاتے ہیں, لیکن خداوند کے ساتھ کب ڈسکنیکٹ ہو گئے پتہ ہی نہیں چلتا. اینڈ دیٹس اے ڈینجرس تھنگ. یہ پرابلم تھا, کلام کی مس انڈرسٹینڈنگ تھی. یہ سمجھ ہی نہیں پایا کلام کو, اور اسی مس انڈرسٹینڈنگ کو اپنے اندر لے کے زندگی گزارتا رہا. یہ کمزور پڑ گیا, پکڑا گیا, مارا گیا, خداوند کا کلام ٹوٹ گیا, اس کی خلاف ورزی ہو گئی دشمن کی ٹیریٹری میں. بالکل ایسے ہی جب خداوند کے بیٹے بیٹیاں بے شک دل میں کلام رکھتے ہوئے دنیا پہ نکل پڑتے ہیں, دنیا کی روشوں پر چل پڑتے ہیں, تو ایک وہ وقت آتا ہے جب خداوند کے کلام کی خلاف ورزی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ارے جب خداوند کے کلام کی خلاف ورزی ہونا شروع ہو جاتی, خداوند کے احکامات ٹوٹنے شروع ہو جاتے, دشمن دلیر ہو جاتا ہے. ارے دشمن نے غلبہ پا لیا جب سمسون کا خداوند کے ساتھ عہد ٹوٹ گیا, خداوند جدا ہو گیا اور دشمن غالب آ گیا. بالکل ایسے ہی جب خداوند کے بیٹے بیٹیاں دنیا میں نکل کر مسلسل خداوند کے کلام کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں, تو دشمن کو موقع ملتا اور ایک دن وہ غلبہ پا لیتا ہے. سمسون کی سٹوری, اٹس اے ٹریجک اینڈ. یہ بڑا ٹریجک اینڈ تھا اس کی لائف کا. ہم جب 16ویں چیپٹر کی اگلی آیات پر غور کرتے, لکھا کہ دشمن نے غلبہ پا لیا. جاتے جاتے آخری بات کروں گا, غور کیجئے گا. دشمن نے غلبہ پا لیا, یہ پکڑ لیا گیا, زنجیر
زنجیروں میں جکڑ لیا گیا، اس کی آنکھیں نکال دی گئی، اس کے بال کاٹ دیے گئے. اب یہ بے بس تھا، یہ کمزور تھا، یہ لاچار تھا، یہ زنجیروں سے بندھا ہوا تھا، اور اس کی آنکھیں اس کو اب کچھ نہیں دکھا سکتی تھی. اس کی آنکھوں کے سامنے صرف تاریکی ہی تاریکی تھی، اور یہ زنجیروں سے بندھا ہوا تھا. لیکن وہاں پر زنجیروں میں بندھے ہوئے ہونے کے باوجود اس نے خداوند کے حضور میں دعا کی، پریئر کی. اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے پھر سے زور بخش، تو مجھے پھر سے زور عطا کر. ارے یہ میسج ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. آج شاید خداوند کے بیٹے بیٹیاں ہونے کے باوجود، خداوند سے برکتیں لینے کے باوجود، خداوند کا ممسوح ہونے کے باوجود، جب خداوند کے بچے دنیا میں نکل پڑتے ہیں، خداوند کے کلام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو دشمن کو غالب آنے کا موقع مل جاتا ہے. یہ ممکن ہے کہ شاید آپ بھی حالات کی زنجیروں میں جکڑے ہو اور سامنے کچھ دکھائی نہ دیتا ہو. تو آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ حالات کی زنجیروں میں جکڑے جانے کے باوجود، ارے آنکھوں کے سامنے تاریکی ہونے کے باوجود، آپ بھی سمسون کی طرح اپنے لبوں کو کھولیے اور اپنی درخواست خداوند کے حضور میں رکھیے کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندے، اپنی بندی کو پھر سے زور عطا کر. ارے وہ جو خداوند کے حضور میں اپنی درخواست کو رکھتے ہیں، خداوند ان کی زنجیروں کو توڑتا، ان کی جان کو بحال کرتا اور اپنے منصوب کو پھر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے. آمین. آئیے ہم سب ان باتوں پہ غور کریں. آئیے ہم سب اپنے آپ کو خداوند کے فضل کے تخت کے سامنے لائیں. آئیے ہم سب اپنے آپ کو ہر فکر، ہر سوچ سے خالی کریں اور خداوند کو کہیں کہ تو اپنے بندے کو زور عطا کر. آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں. اے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے خداوند شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے، اس موقع کے لیے اور اس کلام کے لیے. خداوند، ہم اپنی کمیوں کمزوریوں کو یسوع جی آپ کے مذبح پہ لاتے منت کرتے ہیں. ہماری کمزوریوں کو دور کیجیے اور ہمیں زور عطا کیجیے. خداوند، ہمیں خداوند یسوع جی آپ میں پیوستہ ہونے کا فضل بخشیے. ہماری کمیوں بیشیوں کو دور کیجیے. خداوند، ہماری شخصیت سے آپ کے مقاصد پورے ہوتے رہیں. ہماری ہر طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کیجیے. اپنی قوت اور اپنا زور عنایت کیجیے. خداوند، تمام جانیں جو اس کلام کو سنتی ہیں، اپنے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دیجیے. یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں، آمین. خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے تمام سننے والوں کو بڑی برکت عنایت فرمائے. God bless you all.